अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम सूरतुल बक़रा शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल बक़रा से पहले हमने सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ा और उसको सीखा। सूरतुल फ़ातिहा एक दुआ थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाई, और ये इस बात को शुरू से ही जहन में रखें, रमज़ानुल मुबारक है और इसमें हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर रहे हैं। कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी नीयत को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि इंसान के अमाल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत जितनी खालिस और जितनी अच्छी होगी उतना ही उसका अजर मिलेगा। इसलिए फ़ौरी तौर पर हर बंदा अपनी नीयत दुरुस्त करे कि हम खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए इस कुरान को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ़ यही एक किताब हिदायत है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। और अल्लाह ताला ने सूरतुल फ़ातिहा को शुरू में रख कर जो दुआ है यही हमें सिखाया कि बंदे, तू इस दुनिया में बिलाशुबा बहुत से असबाब इख्तियार कर सकता है, लेकिन तू मेरा मोहताज है। जब तक मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सूरतुल फ़ातिहा हमें अल्लाह का एक आजिज़ बंदा बनाती है। अल्लाह हमारे अंदर वो आज़ी पैदा करे और हमारा ताल्लुक़ अपने रब के साथ मुस्तहकम हो जाए। सूरतुल फ़ातिहा में हमने पढ़ा और उसका रब्त कुरान के साथ किस तरह से हम जोड़ेंगे। हमने उसमें अल्लाह से दुआ मांगी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो कि ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पूरा कुरान हमारे सामने रख दिया और अल्लाह ने शुरू में ही कहा सूरह बक़रा के कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब है हर शक व शुबे से बालातर है और इसमें ही सिर्फ हिदायत है। जो तुम हिदायत मांग रहे हो वो हिदायत इसमें है। तो ये इस सूरतुल बक़रा का जो रब्त है सूरतुल फ़ातिहा के साथ यही रब्त है। और फिर देखें कि सूरतुल बक़रा की थोड़ी सी फ़जीलत आप देख लें, और इसको बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ने की और सीखने की हमें जुस्तजू करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत के हवाले से बताया कि ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरा फ़इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान। ये सही मुस्लिम में रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि वो घर जिसमें सूरतुल बक़रा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो इस सूरत की ये इतनी बड़ी फजीलत है, तो कितना ज़्यादा इसको हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना चाहिए। फिर आप देखें कि ये सूरत जो है मदनी सूरत है। मैंने आपको बताया कि मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये सूरत हिजरत के बाद नाजिल हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को दूसरे नंबर पर रखा, हालांकि नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 87 है। उससे जो हमें चीज़ें समझ आती हैं वो ये है कि एक तो इसमें अल्लाह ने हिदायत के वो रास्ते हमें खोल खोल के बता दिए हैं जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है। दूसरा, हमने इसमें ये भी दुआ की थी कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता बता कि जिन पे तूने इनाम किया है, उन लोगों का रास्ता नहीं जिनसे तू नाराज़ हुआ है, और उनका भी नहीं जिन जो भटक चुके हैं। तो सूरतुल बक़रा का रब्त सूरतुल फ़ातिहा के साथ ये भी है कि यहाँ पर हमें इस सूरत में हमें अल्लाह ताला मग़दूब जिस कौम से अल्लाह ताला नाराज़ है उनकी सारी गलतियाँ, उनके सारे जराइम जो है हमें बताएगा। तो इसलिए ये सब कुछ सुनने से पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि हमने इन सारी चीज़ों को इस तरीके से जो है वो देखना है। सूरतुल बक़रा की पहला पारा आज हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू में अल्लाह ताला ने 4 रुकू तक, इसमें शुरू में अल्लाह ने 3 रवैये हमें बताए हैं। पहला रवैया जो है वो मोमिनीन और मुत्तकीन का रवैया है, क्योंकि अल्लाह ने शुरू में कहा कि यही वो किताब है तुमने जिसका मुतालबा किया था, इसमें हिदायत है। लेकिन हिदायत किसके लिए? मुत्तकी के लिए। मुत्तकी कौन होता है? उसकी छोटी सी और आसान सी मिसाल देखें कि मुत्तकी वो है जो डरता है और बचता है। और किससे डरता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है और फिर अल्लाह की नाफरमानी से बचता है।
تو اس لیے جب تک ہمارے اندر یہ والا تقوی پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ رمضان المبارک کا اس تقوی کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے آپ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے بھی اسی لیے فرض کیے گئے ہیں کہ یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو اس لیے پورے رمضان میں ہم نے اس تقوی کی افزائش اپنے اندر کرنی ہے، اور اللہ نے خود اس میں مثال بتائی، اس کو میں مختصر بتاتی ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں تقوی متقی لوگوں کی جو خصوصیات بتائیں۔ سب سے پہلی خصوصیت وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں سب سے پہلے اللہ کی ہستی آتی ہے کہ اللہ ہی صرف مالک ہے، اللہ ہی الہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر یعنی اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ وما انزل من قبلک، پہلے کا ذکر کیا، بعد کا نہیں ذکر کیا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رویہ اللہ تعالیٰ کا کفر کا بتاتے ہیں، اور یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو جان بوجھ کے حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی کانوں پر بھی جو ہے اللہ نے ڈاٹ جو ہیں وہ ڈال دی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ مہریں کس لیے لگی ہیں کہ نہ وہ حق سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس حق کی قبولیت کے لیے مہر لگ گئی ہے۔ تو یہ اس کافر کے ساتھ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے حق کو دیکھتا ہے اور اس کو نہیں پہچانتا۔ تو ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں بننا۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ تیسرا رویہ ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ منافقین کا رویہ ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو دو رخا ہوتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سخت بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ نے خود منافق کی سزا بتائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق بندہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور یہاں دیکھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے، دیکھیں یہ قرآن کو صرف ہم اس کو مختصر انداز میں اس کو دیکھیں گے اور اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور اس سے بچیں گے جو اللہ ہمیں نہیں چاہتا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں صرف آپ کے سامنے منافقین کی نشانیاں بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، منافق دھوکہ باز ہوتا ہے، منافق ہمیشہ چلو تم ادھر کو ہوا ہے جدھر کی وہ اس طرف ہی چلتا ہے، منافق فسادی ہوتا ہے اللہ، اور منافق اہل ایمان، سچے اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ تو ہم نے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے منافقین بتائے، ایک تو وہ پکے سچے منافق جو بالکل ہی ایمان نہیں لائیں گے، اور کچھ منافقت کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو آسان قرآن کے حکم ہو اس کو تو مان جائے، اور جہاں ذرا مشکل آئے وہ اس کو ختم کر دے۔ تو یہ ایک عملی قسم کا منافق ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایمان یعنی ہر طرح سے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے، ہر طرح کی منافقت سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جا کے، اللہ تعالیٰ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور اپنی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دلائل دیتا ہے کہ کیوں صرف اور صرف ایک ہی اللہ کو اپنا رب بنانا ہے، اس لیے کہ وہی تو خالق ہے۔ اور پھر یہ کہ اسی نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں، کائنات کی ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنے الہ ہونے کی دلیل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ رب وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، جس نے زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور ایسا کام کر سکتا ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤ، تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ رسالت کی تصدیق جو ہے وہ کی، اور اس وقت کے مشرکین اور کافروں کو مخاطب کر کے بھی کہا، اور قیامت تک کے لوگ اس سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے اس میں تو تم کوئی پھر ایسی صورت بنا لاؤ، اور ظاہر ہے کہ کوئی قرآن جیسی ایک صورت کیا ایک لفظ بھی قرآن جیسا جو ہے بنا نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو سچا ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔
ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں جنت کی خوشخبری کے لیے جو نیک عمل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دعوت دی ہے، تو عمل صالح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہی عمل نیک ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، پلس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ بہت سے کام ہم نیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہوگا، لیکن اگر اس میں نہیں ہوگی، دونوں شرائط پوری نہیں ہوں گی تو وہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ عمل صالح نہیں ہوگا تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین آگے ہمیں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا کسی ایسی چیز کی مثال دے، اور اس میں اہل کفر کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ ان مثالوں سے جو اہل کفر ہوتے ہیں وہ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو آج کے حالات کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق کے چھوٹے سے ایک ذرے جیسی مخلوق سے بھی بہت بڑا کام لے سکتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے کوئی بھی مثال جو ہے وہ انسان کی ہدایت اس میں صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو دیکھے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ تو اس میں یہاں اہل ایمان کا رویہ کیا ہے کہ وہ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس میں اپنے ایمان کو درست رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں، اپنے رویے کو درست کرتے ہیں۔ ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی وبا میں ایک مومن، سچے مومن کا رویہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ جو تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں انسان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو اسے پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ایک مخلوق اللہ بنا چکا تھا اور وہ جنات تھے، اور انہوں نے نافرمانی کی، فساد کیے، تو اللہ نے اس کی جگہ اپنا خلیفہ بنایا۔ تو یہاں انسان اپنی حیثیت کا یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو کیا کہا کہ تم زمین پر تو اتار رہا ہوں، لیکن کیا کہا کہ کیونکہ تجھے بنایا ہی میں نے زمین کے لیے ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس کی تابع داری کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور غم کا مقام نہیں۔ تو یہ اس کا بہت ہی ریلیشن ہے پچھلی والی آیات کے ساتھ، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو رویے بتائے اور پھر یہاں پہ بتا دیا کہ تم تو میرے خلیفہ ہو، تم میرے جانشین ہو، تم صرف اسی صورت میں خلیفہ کا حق جو ہے ادا کر سکتے ہو کہ اگر تم اپنے پہلا رویہ جو شروع میں اللہ نے بتایا متقی کا رویہ، مومن، خالص مومن کا رویہ اپناؤ گے۔ تو اس لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں ہم خالص تقوی اور خالص مومنانہ کردار جو ہے اپنانے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض کس سے ہے؟ یہود سے ناراض ہے۔ تو یہودی یہاں پر یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے، اللہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور کس وجہ سے ناراض ہے؟ اس سورۃ البقرہ میں یا بنی اسرائیل کو جو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے، یہاں یہودی جو ہیں وہ مراد ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو اللہ نے یہ پیچھے سارے رویے بتا کر پھر یہاں بنی اسرائیل کو اس طرف دعوت دی ہے کہ وہ کہا ہے نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ انہیں یہ کہا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو۔ ان کا عہد یہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ ان کی کتاب میں اس بات یہ درج تھی یہ بات کہ انہوں نے اب جو بھی نبی آئے گا آنے والے نبی پر ایمان لانا ہے،
اور اب ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، یہی اللہ کا ان کے ساتھ عہد تھا کہ جو بھی نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ تم فوری طور پر اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس کتاب پر، اس قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ دیا ہے کہ اس کے پہلے کافر تم نہ بنو، اور پھر میری آیات کو دنیا کی تھوڑی قیمت پر جو ہے وہ نہ بیچو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 رویے اور توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ اس نے انسان کو کس لیے زمین میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اپنے مالک کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ تو اس پہ فرشتوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ اے اللہ، تو اس کو بنانے والا ہے کہ جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، تو اس سے ہمیں پتہ ہے، اور ہم تو تیری عبادت تو کر ہی رہے ہیں، تو کیوں ایک اور نئی مخلوق بنا رہا ہے؟ تو وہ یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ صرف وہ وضاحت چاہ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، اور اس کے بعد ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور کہا کہ بتاؤ ان کے نام اگر تم جانتے ہو کہ کیا ہیں ان کے نام۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں کا نام نہیں پتہ، اس لیے کہ فرشتے صرف اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تو حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتائیں، اور پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز بڑی اہم پتہ چلتی ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ جب تک علم صحیح نہیں ہوگا بندہ عبادت بھی درست طریقے سے نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کی۔ ابلیس کون تھا؟ شیطان۔ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر آپ نے پہلے ہی سیکھا کہ تکبر کیا ہے، حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر جاننا، اور اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہمیں بچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب جنت میں رہنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم بھی ظالم بن جاؤ گے، تو شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، اور بالآخر حضرت آدم اور حوا اس درخت کا انہوں نے جب پھل جو ہے وہ کھا لیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تم اس یہاں سے اتر جاؤ۔ لیکن یہاں پہ آدم اور شیطان کی دونوں کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو آدم علیہ السلام پریشان ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ پھر اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ تو آدم اور شیطان کی سرشت میں فرق کیا ہے کہ بندہ انسان غلطی کرے، اگر وہ نادم ہو اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، جبکہ شیطان کی سرشت کیا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے لیکن معافی نہیں مانگتا۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی آدم ہی کی اولاد ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں اللہ کو وہ خطا کار پسند ہے جو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں بار بار اللہ سے استغفار جو ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد توبہ قبول کر لی، لیکن یہ کہا کہ تمہیں چونکہ میں نے زمین کے لیے بنایا، زمین پر بھیجا، وہاں بھیجنے سے پہلے اللہ نے یہ ہدایت دی کہ میری طرف سے ہدایت ملے گی، یعنی زمین پہ اپنی مرضی سے ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اس زمین پر اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی خلافت کا جو اللہ نے ہمیں منصب خلافت سے نوازا ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو کفر کریں گے، جو میری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ کے رہنے والے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کا جو ہم نے ربط دیکھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، تو اس میں ہم نے یہ بھی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ناراض اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں، لیکن یہاں اس پوری سورۃ البقرہ میں ہمیں یہودیوں کی چارج شیٹ جو ہے ہمیں ملے گی۔ آگے سورہ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ تو اب ہم یہاں سے یہ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی تھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، ہم متقی بنیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں۔ تو اللہ ہمیں شروع میں یہ خبردار کر رہا ہے کہ تم نے وہ رویہ اختیار نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے وہ امت تھی جس کو اللہ نے امام بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے مخاطب کر کے کہتا ہے
کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا وہ پورا کرو۔ عہد کیا تھا کہ اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اور پھر ان کی جو بڑے جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، پھر اس کتاب کو نہیں مانا، پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو صرف دنیا کی تھوڑی قیمت کی خاطر بیچنا۔ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے فتوے، اللہ کی کتاب کو بدل دینا۔ ان کے پاس بھی تو کتاب موجود تھی نا، تورات، تو جو لوگ جس طرح سے چاہتے تھے وہ فتوے، ان کے من مانے فتوے دیتے تھے۔ اور پھر ان کو یہ حکم تھا کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر انہیں یہ تھا کہ اگر یہ مشکل ہے، دیکھیں یہاں اللہ نے ایک اصول جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر اگر عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو تم صبر و نماز سے مدد لو۔ تو صبر و نماز ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہم نے اس پر جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر و نماز سے مدد لینا بڑا مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جنہیں یہ یقین ہو کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا اور اللہ سے ملنا ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم قُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور کہا کہ تم بس زمین سے اترو، اس لیے کہ تم نے زمین کے لیے ہی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن اتارنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے 2 ہدایات دیں، اور وہ ہدایت نمبر 1 یہ تھی کہ اب میری طرف سے ہدایت ملے گی، اس ہدایت کے حوالے سے ہی زندگی گزارو گے تو تب بھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور جو دوسری بات یہ تھی کہ جو پھر کفر کریں گے، یعنی انکار کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ آگ کے رہنے والے ہیں اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔